मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है। क्या? आइए आज इसी पे गौर करते हैं। खुदाई कदूस के जिंदा जलाली बाबरकत पुर फजल नाम में एक बार फिर आप सबको सलाम। मेरा नाम एस्टर हारून है और हर रोज खुदा का जिंदा कलाम लेकर आपके सामने आती हूँ। हम मिलकर खुदा के पाक कलाम की तलावत करते हैं और उसी तलावत के नतीजा में आजकल हम मुकाशफा की किताब की तलावत कर रहे हैं और पुराने अहदनामा में से हम नेहमिया की किताब में से हर रोज 2 चैप्टर्स पढ़ते हैं। थॉट जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो इंतहाई खूबसूरत है और इंतहाई बाबरकत है। खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि मगर मुझको तुझसे शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। बस ख्याल करके तू कहाँ से गिरा है और तौबा करके पहले की तरह काम कर, और अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। आज का जो थॉट मैं जैसा कि पहले भी अर्ज कर चुकी हूं कि इंतहाई बाबरकत है, इंतहाई खूबसूरत है। हम सब जिंदगी में जब पहली बार खुदावंद यीशु मसीह को अपना मुनज्जी, अपना निजात दहिंदा, अपना कफारा देने वाला मानते हैं, उसको कबूल करते हैं, खुदा की बादशाही में, खुदा के खानदान में हम मेरास होते हैं, उसके बेटे और बेटियां बन जाते हैं, तो वो हमारी पहली मोहब्बत है जो हम खुदा के साथ शुरू करते हैं। और ये आगाज इंतहाई बाबरकत होता है, इंतहाई खूबसूरत होता है, जोश से, जज्बे से, जुनून से भरे हुए होते हैं और खुदा की इंतहाई मोहब्बत हमारे अंदर उस वक्त जोश मार रही होती है। खुदा का मसा, खुदा की कुदरत, खुदा की कुर्बत के हम प्यासे होते हैं। खुदा के पाक कलाम की प्यास और भूख हमारे अंदर होती है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता, जैसे जैसे दिन महीनों में, महीने सालों में बदलते चले जाते हैं, वैसे वैसे मोहब्बत ठंडी पड़ती जाती है। और बाजुकात जिंदगी में कुछ लोग इस पॉइंट पे आ जाते हैं कि ये मोहब्बत ना गर्म होती है ना सर्द होती है, बल्कि नीम गर्म होके रह जाती है। और ये वो सिचुएशन है, ये वो हालत है जो खुदा को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। या तो आप गर्म जिंदगी गुजारिए या आप सर्द जिंदगी गुजारिए। ये जो नीम गर्मी वाली हालत है ये खुदा को बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ये इंतहाई खतरनाक सिचुएशन। अगर हम में से कोई भी शख्स इस पॉइंट पे जिंदगी गुजार रहा है कि वो ना तो गर्म है ना वो सर्द है, बल्कि वो नीम गर्मी की हालत में है, तो आज का ये कलाम आपके लिए है। खुदा का पाक कलाम बड़ी सफाई के साथ ये कहता है कि बस ख्याल कर कि तू कहाँ से गिरा है और तौबा करके पहले की तरह काम कर, और अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा। आज खुदा का ये कलाम मेरे लिए भी है और खुदा का ये पाक कलाम आप में से बहुत से लोगों के लिए भी है। अगर किसी एक शख्स की जिंदगी में भी खुदा आज कलाम कर रहा है तो गौर कीजिए कि किस पॉइंट पे, जिंदगी के किस मोड़ पे आप गिरे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी दफा खुदा के पाक कलाम को पढ़ चुके हैं, कितनी दफा आप खुदा के घर में जा चुके हैं, कितना आप खुदा को मानते रहे हैं। हो सकता है कि आप खिदमत में हो। मैं ये नहीं कहती हूँ कि खिदमत में मौजूद लोग कभी भी गिर नहीं सकते हैं, कभी भी गुनाह नहीं कर सकते हैं, कभी भी खता नहीं कर सकते हैं। इंसान होते हुए कोई भी शख्स खतावार हो सकता है, कोई भी शख्स गुनाह कर सकता है, गुनाह में गिर सकता है। दाऊद बादशाह जो खुदा का इंतहाई करीबी, खुदा का इंतहाई पसंदीदा, उसके दिल के करीब शख्स अगर गुनाह में गिर सकता है तो कोई भी शख्स गुनाह में गिर सकता है। लेकिन सवाल आज ये है, सीख आज मेरे लिए और आपके लिए ये है कि खुदा का कलाम ये कहता है कि मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। बस ख्याल कर कि तू कहां से गिरा है। सो आइए मिल के अपने आप को जांचिए, अपने आप को परखिए, अपने आप को टटोलिए कि जिंदगी के किस मुकाम पे, किस मोड़ पे हम गिरे हैं, और वहीं से एक दफा फिर से खुदा का हाथ थाम लीजिए और फिर से उठ खड़े होइए खुदा की कुदरत से, खुदा के फजल से और खुदा की मोहब्बत से। मे गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके साथ हो। उसी गिरावट में गिरे नहीं रहना, बल्कि दोबारा से उठकर खुदा के नाम को जलाल देने के लिए तैयार हो जाइए।
خدا کی قدرت، خدا کی برکت آپ میں سے ہر ایک کے ساتھ بنی رہے، آمین۔ خدا کے پاک کلام میں سے آج ہم پڑھیں گے مکاشفہ کی کتاب، اس کا 2 باب۔ افسس کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ جو اپنے دہنے ہاتھ میں ستارے لیے ہوئے ہے اور سونے کے 7 چراغ دانوں میں پھرتا ہے، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کام اور تیری مشقت اور تیرا صبر تو جانتا ہوں، اور یہ بھی کہ تو بدوں کو دیکھ نہیں سکتا، اور جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں اور ہیں نہیں، تو نے ان کو آزما کر جھوٹا پایا، اور تو صبر کرتا ہے اور میرے نام کی خاطر مصیبت اٹھاتے اٹھاتے تھکا نہیں، مگر مجھ کو تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی۔ پس خیال کر کے تو کہاں سے گرا ہے، اور توبہ کر کے پہلے کی طرح کام کر، اور اگر تو توبہ نہ کرے گا تو میں تیرے پاس آ کر تیرے چراغ دان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا۔ البتہ تجھ میں یہ بات تو ہے کہ تو نکولیوں کے کاموں سے نفرت رکھتا ہے، جن سے میں بھی نفرت رکھتا ہوں۔ جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ جو غالب آئے ہیں میں اسے اس زندگی کے درخت میں سے جو خدا کے فردوس میں ہے پھل کھانے کو دوں گا۔ اور سمرنا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ جو اول و آخر ہے اور جو مر گیا تھا اور زندہ ہوا، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیری مصیبت اور غریبی کو جانتا ہوں، مگر تو دولت مند ہے، اور جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہے نہیں بلکہ شیطان کی جماعت ہیں، ان کے لعن طعن کو بھی جانتا ہوں۔ جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر۔ دیکھو، ابلیس تم میں سے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو، اور 10 دن تک مصیبت اٹھاؤ گے۔ جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ جو غالب آئے اس کو دوسری موت سے نقصان نہ پہنچے گا۔ اور پرگمن کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ جس کے پاس 2 دھاری تیز تلوار ہے، وہ فرماتا ہے کہ میں یہ تو جانتا ہوں کہ تو شیطان کی تخت گاہ میں سکونت رکھتا ہے اور میرے نام پر قائم رہتا ہے، اور جن دنوں میں میرا وفادار شہید انتپاس تم میں اس جگہ قتل ہوا تھا جہاں شیطان رہتا ہے، ان دنوں میں بھی تو نے مجھ پر ایمان رکھنے سے انکار نہیں کیا، لیکن مجھے چند باتوں کی تجھ سے شکایت ہے، اس لیے کہ تیرے ہاں بعض لوگ بلعام کی تعلیم ماننے والے ہیں، جس نے بلق کو بنی اسرائیل کے سامنے ٹھوکر کھلانے والی چیز رکھنے کی تعلیم دی، یعنی یہ کہ وہ بتوں کی قربانیاں کھائیں اور حرام کاری کریں۔ چنانچہ تیرے ہاں بھی بعض لوگ اسی طرح نکیلیوں کی تعلیم کے ماننے والے ہیں۔ توبہ کر، نہیں تو میں تیرے پاس جلد آ کر اپنے منہ کی تلوار سے ان کے ساتھ لڑوں گا۔ جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ جو غالب آئے میں اسے پوشیدہ من میں سے دوں گا اور ایک سفید پتھر دوں گا۔ اس پتھر پر ایک نیا نام لکھا ہوا ہوگا جسے اس کے پانے والے کے سوا کوئی نہ جانے گا۔ اور تھواتیرا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ خدا کا بیٹا، جس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند اور پاؤں خالص پیتل کی مانند ہیں، یہ فرماتا ہے کاموں اور محبت اور ایمان اور خدمت اور صبر کو تو جانتا ہوں، اور یہ بھی کہ تیرے پچھلے کام پہلے کاموں سے زیادہ ہیں، پر مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اس عورت ایزبل کو رہنے دیا ہے جو اپنے آپ کو نبیہ کہتی ہے اور میرے بندوں کو حرام کاری کرنے اور بتوں کی قربانیاں کھانے کی تعلیم دے کر گمراہ کرتی ہے۔ میں نے اس کو توبہ کرنے کی مہلت دی، مگر وہ اپنی حرام کاری سے توبہ کرنا نہیں چاہتی۔ دیکھ، میں اس کو بستر پر ڈالتا ہوں، اور جو اس کے ساتھ زنا کرتے ہیں اگر اس کے سے کاموں سے توبہ نہ کریں تو ان کو بڑی مصیبت میں پھنساتا ہوں، اور اس کے فرزندوں کو جان سے ماروں گا، اور سب کلیسیاؤں کو معلوم ہوگا کہ گردوں اور دلوں کا جانچنے والا میں ہی ہوں، اور میں تم میں سے ہر ایک کو اس کے کاموں کے موافق بدلہ دوں گا۔ مگر تم تھواتیرا کے باقی لوگوں سے جو اس تعلیم کو نہیں مانتے اور ان باتوں سے جنہیں لوگ شیطان کی گہری باتیں کہتے ہیں نا واقف ہو، یہ کہتا ہوں کہ تم پر اور بوجھ نہ ڈالوں گا۔ البتہ جو تمہارے پاس ہے میرے آنے تک اس کو تھامے رہو۔ جو غالب آئے اور جو میرے کاموں کے موافق آخر تک عمل کرے، میں اسے قوموں پر اختیار دوں گا، اور وہ لوہے کے عصا سے ان پر حکومت کرے گا، جس طرح کے کمہار کے برتن چکنا چور ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ میں نے بھی ایسا اختیار اپنے باپ سے پایا ہے، اور میں اسے صبح کا ستارہ دوں گا۔ جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ نہمیہ کی کتاب، اس کا 2 باب۔ ارتخشستہ بادشاہ 20ویں برس نیسان کے مہینے میں جب میں اس کے آگے تھی تو میں نے اٹھا کر بادشاہ کو دی، اور اس سے پہلے میں نے کبھی اس کے حضور اداس نہیں ہوا تھا۔ سو بادشاہ نے مجھ سے کہا، تیرا چہرہ کیوں اداس ہے، باوجود کہ تو بیمار نہیں ہے؟ بس یہ دل کے غم کے سوا اور کچھ نہ ہوگا۔ تب میں بہت ڈر گیا
اور میں نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ ہمیشہ جیتا رہے، میرا چہرہ اداس کیوں نہ ہو، جبکہ وہ شہر جہاں میرے باپ دادا کی اجاڑ پڑا ہے اور اس کے پھاٹک آگ سے جلے ہوئے ہیں۔ بادشاہ نے مجھ سے فرمایا، کس بات کے لیے تیری درخواست ہے؟ تب میں نے آسمان کے خدا سے دعا کی، پھر میں نے بادشاہ سے کہا، اگر بادشاہ کی مرضی ہو اور اگر تیرے خادم پر تیرے کرم کی نظر ہے تو تو مجھے یہودا میں میرے باپ دادا کی قبروں کے شہر کو بھیج دے تاکہ میں اسے تعمیر کروں۔ تب بادشاہ نے، ملکہ بھی اس کے پاس بیٹھی تھی، مجھ سے کہا، تیرا سفر کتنی مدت کا ہوگا اور تو کب لوٹے گا؟ غرض بادشاہ کی مرضی ہوئی کہ مجھے بھیجے اور میں نے وقت مقرر کر کے اسے بتایا، اور میں نے بادشاہ سے یہ بھی کہا، اگر بادشاہ کی مرضی ہو تو دریا پار کے حاکموں کے لیے مجھے پروانے عنایت ہوں کہ وہ مجھے یہودا تک پہنچنے کے لیے گزر جانے دیں، اور آصف کے لیے جو شاہی جنگل کا نگہبان ہے ایک شاہی خط ملے کہ وہ ہیکل کے قلعہ کے پھاٹکوں کے لیے اور شہر پناہ اور اس گھر کے لیے جس میں میں رہوں گا کڑیاں بنانے کو مجھے لکڑی دے۔ اور چونکہ میرے خدا کی شفقت کا ہاتھ مجھ پر تھا، بادشاہ نے میری عرض قبول کی۔ تب میں نے دریا پار کے حاکموں کے پاس پہنچ کر بادشاہ کے پروانے ان کو دیے، اور بادشاہ نے فوجی سرداروں اور سواروں کو میرے ساتھ کر دیا۔ اور جب سنبلت ہرونی اور امونی غلام طوبیہ نے یہ سنا کہ ایک شخص بنی اسرائیل کی بہبودی کا خواہاں آیا ہے تو وہ نہایت رنجیدہ ہوئے، اور میں یروشلم میں پہنچ کر 3 دن رہا۔ پھر میں رات کو اٹھا، میں بھی اور میرے ساتھ چند آدمی، پر جو کچھ یروشلم کے لیے کرنے کو میرے خدا نے میرے دل میں ڈالا تھا وہ میں نے کسی کو نہ بتایا، اور جس جانور پر میں سوار تھا اس کے سوا اور کوئی جانور میرے ساتھ نہ تھا۔ اور میں رات کو وادی کے پھاٹک سے نکل کر اژدہا کے کنویں اور کوڑے کے پھاٹک کو گیا، اور یروشلم کی فصیل کو جو توڑ دی گئی تھی اور اس کے پھاٹکوں کو جو آگ سے جلے ہوئے تھے دیکھا۔ پھر میں چشمہ کے پھاٹک اور بادشاہ کے تالاب کو گیا، پر وہاں اس جانور کے لیے جس پر میں سوار تھا گزرنے کی جگہ نہ تھی۔ پھر میں رات ہی کو نالے کی طرف سے فصیل کو دیکھ کر لوٹا اور وادی کے پھاٹک سے داخل ہوا اور یوں واپس آ گیا، اور حاکموں کو معلوم نہ ہوا کہ میں کہاں کہاں گیا یا میں نے کیا کیا کیا۔ اور میں نے اس وقت تک نہ یہودیوں، نہ کاہنوں، نہ امیروں، نہ حاکموں، نہ باقیوں جو کارگزار تھے کچھ بتایا تھا۔ تب میں نے ان سے کہا، تم دیکھتے ہو کہ ہم کیسی مصیبت میں ہیں کہ یروشلم اجاڑ پڑا ہے اور اس کے پھاٹک آگ سے جلے ہوئے ہیں۔ آؤ ہم یروشلم کی فصیل بنائیں تاکہ آگے کو ہم ذلت کا نشان نہ رہے۔ اور میں نے ان کو بتایا کہ خدا کی شفقت کا ہاتھ مجھ پر کیسے رہا، اور یہ کہ بادشاہ نے مجھ سے کیا کیا باتیں کہی تھی۔ انہوں نے کہا، ہم اٹھ کر بنانے لگے۔ سو اس اچھے کام کے لیے انہوں نے اپنے ہاتھوں کو مضبوط کیا۔ پر جب سنبلت ہرونی اور امونی غلام طوبیہ اور عربی جشم نے یہ سنا تو وہ ہم کو ٹھٹھوں میں اڑانے اور ہماری حقارت کر کے کہنے لگے، تم یہ کیا کام کرتے ہو؟ تم بادشاہ سے بغاوت کرو گے؟ تب میں نے جواب دے کر ان سے کہا، آسمان کا خدا وہی ہم کو کامیاب کرے گا۔ اسی سبب سے ہم جو اس کے بندے ہیں اٹھ کر تعمیر کریں گے، لیکن یروشلم میں تمہارا نہ تو کوئی حصہ، نہ حق، نہ یادگار۔ نہمیہ کی کتاب، اس کا 3 باب۔ تب الیاسب سردار کاہن اپنے بھائیوں یعنی کاہنوں کے ساتھ اٹھا، اور انہوں نے بھیڑ پھاٹک کو بنایا اور اسے مقدس کواڑوں کو لگایا۔ انہوں نے ہمیا کے برج بلکہ ہنانیل کے برج تک اسے مقدس کیا۔ اس سے آگے یریحو کے لوگوں نے بنایا، اور ان سے آگے زکور بن امری نے بنایا، اور مچھلی پھاٹک کو بنی حسنا نے بنایا۔ انہوں نے اس کی کڑیاں رکھی اور اس کے کواڑے اور چٹکنیاں اور اڑبنگے لگائے، اور ان سے آگے میری موت بن اوریا بن مرمت کی، اور ان سے آگے مسلام بن برکیہ بن مشزبیل نے مرمت کی، اور ان سے آگے صدوق بن بانا نے مرمت کی، اور ان سے آگے تکویوں نے مرمت کی، پر ان کے امیروں نے اپنے مالک کے کام کے لیے گردن نہ جھکائی۔ اور پرانے پھاٹک کی یہویدی بن فاسق اور بسودیہ نے مرمت کی، انہوں نے اس کی کڑیاں رکھی اور اس کے کواڑے اور چٹکنیاں اور اڑبنگے لگائے، اور ان سے آگے ملتیا جبونی اور یدون مرونوتی اور جبون اور مصفا کے لوگوں نے جو دریا پار کے عملداری میں سے تھے مرمت کی، اور ان سے آگے سناروں کی طرف سے عزییل بن حریہ نے، اور اس سے آگے اتاروں میں سے حنانیہ نے مرمت کی، اور انہوں نے یروشلم کو چوڑی دیوار تک محکم کیا۔ اور ان آگے رفایہ جو ہور کا بیٹا اور یروشلم کے آدھے حلقہ کا سردار تھا مرمت کی، اور اس سے آگے یدایہ بن حرومف نے اپنے ہی گھر کے سامنے تک کی مرمت کی، اور اس سے آگے حتوش بن حسبینیہ نے مرمت کی، ملکیہ بن حارم اور حسوب بن پخت مواب نے دوسرے حصہ کی اور تنوروں کے برج کی مرمت کی، اور اس سے آگے سلوم بن حلویش نے جو یروشلم کے آدھے حلقہ کا سردار تھا اور اس کی بیٹیوں نے مرمت کی۔
وادی کے پھاٹک کی مرمت ہنون اور زنوا کے باشندوں نے کی. انہوں نے اسے بنایا اور اس کے کواڑے اور چٹکنیاں اور اڑبنگے لگائے اور کوڑے کے پھاٹک تک 1000 ہاتھ دیوار تیار کی. اور کوڑے کے پھاٹک کی مرمت ملکیہ بن رکاب نے کی جو بیت حکرم کے حلقہ کا سردار تھا. اس نے اسے بنایا اور اس کے کواڑے اور چٹکنیاں اور اڑبنگے لگائے. اور چشمہ پھاٹک کو سلوم بن کلہوزہ نے جو مصفا کے حلقہ کا سردار تھا مرمت کیا. اس نے اسے بنایا اور اس کو پاٹا اور اس کے کواڑے اور چٹکنیاں اور اس کے اڑبنگے لگائے اور بادشاہی باغ کے پاس شیلوخ کے حوض کی دیوار کو اس کی سیڑھی تک جو داؤد کے شہر سے نیچے آتی ہے بنایا. پھر نہمیہ بن عزبوک نے جو بیت سور کے آدھے حلقہ کا سردار تھا داؤد کی قبروں کے سامنے کی جگہ اور اس حوض تک جو بنایا گیا تھا اور سور ماؤں کے گھر تک مرمت کی. پھر لاویوں میں سے رحوم بن بانی نے مرمت کی. اس سے آگے حسبیہ نے جو کالیا کے آدھے حلقہ کا سردار تھا اپنے حلقہ کی طرف سے مرمت کی. پھر ان کے بھائیوں میں سے بوی بن ہنداد نے جو کلیا کے آدھے حلقہ کا سردار تھا مرمت کی. اور اس سے آگے عزیر بن یشوا مصفا کے سردار نے دوسرے ٹکڑے کی جو موڑ کے پاس صلح خانہ کی چڑھائی کے سامنے ہے مرمت کی. پھر باروک بن زبی نے سرگرمی سے اس موڑ سے سردار کاہن الیاسب کے گھر کے دروازہ تک ایک اور ٹکڑے کی مرمت کی. پھر میریموت بن اوریا بن حکوس نے ایک اور ٹکڑے کی الیاسب کے گھر کے دروازہ سے الیاسب کے گھر کے آخر تک مرمت. پھر بنیامین اور حسوب نے اپنے گھر کے سامنے تک مرمت کی. پھر عزریہ بن ماسیہ بن اننیہ نے اپنے گھر کے برابر تک مرمت کی. پھر بنوی بن ہنداد نے عزریہ کے گھر سے دیوار کے موڑ اور کونے تک ایک اور ٹکڑے کی مرمت کی. فالال بن اوزی نے موڑ کے سامنے کے حصہ کی اور اس برج کی جو قید خانہ کے صحن کے پاس کے شاہی محل سے باہر نکلا ہوا ہے مرمت کی. پھر فدایہ بن پروس نے مرمت کی اور نتیم مشرق کی طرف اوفل میں پانی پھاٹک کے سامنے اور اس برج تک بسے ہوئے تھے جو باہر نکلا ہوا ہے. پھر تکوئیوں نے اس بڑے برج کے سامنے جو باہر نکلا ہوا ہے اور اوفل کے دیوار تک ایک اور ٹکڑے کی مرمت کی. گھوڑا پھاٹک کے اوپر کاہنوں نے اپنے اپنے گھر کے سامنے مرمت کی. ان کے پیچھے صدوق بن امیر نے اپنے گھر کے سامنے مرمت کی. اور پھر مشرقی پھاٹک سمیہ بن سکنیہ نے مرمت کی. پھر حننیہ بن سلمیہ اور حنون نے جو سلف کا چھٹا بیٹا تھا ایک اور ٹکڑے کی مرمت کی. پھر مسلام بن برکیہ نے اپنی کوٹری کے سامنے مرمت کی. پھر سناروں میں سے ایک شخص ملکیہ نے نتنیم اور سوداگروں کے گھر تک ہمفقاد کے پھاٹک کے سامنے اور کونے کی چڑھائی تک مرمت کی. اور اس کونے کی چڑھائی اور بھیڑ پھاٹک کے بیچ سناروں اور سوداگروں نے مرمت کی. خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو. آمین.